पहाड़ों की इस वादी में रोज़ की तरह सुबह उतर आई थी। वो गर्म पानी से शावर लिए कमरे में दाखिल हुए थे। पुरतपिश कमरे में आग दहक रही थी। वो रऊनियत से पलंग पर नीम दराज था। स्याह रंग की साफ सुथरी शलवार कमीज पहने हुए था, जो आज ने ही पूरी जान लगाकर प्रेस की थी। उसका गर्म खद्दर का सूट कोयलों की इस्त्री से इस्त्री करते आज के घंटों बर्बाद होते गए थे। आज भी फजर की नमाज पढ़ने के बाद इसके कपड़े इस्त्री करने बैठे तो इसे कोई 2 घंटे लग गए थे। जावियार को कपड़े थमाते हुए धड़का ही लगा रहता था कि इसके कपड़ों पर फिर सिलवट नजर ना जाए। बस शुक्र इसने खामोशी से पहन लिया था। आज दीवार पर टंगे छोटी से आईने की तरफ बढ़ गई। सर पर लपेटा गीला तौलिया उतारते पलंग के कोने पर रख दिया। जावियार खानज़ादा सर के नीचे दिए तकिए पर अपना बाजू रखे मोबाइल फ़ोन में कोई गेम खेल रहा था, शायद पबजी या ऐसी कोई और गेम। आज गेम का साउंड सुनते तहीर ज़दा थी और कभी ऐसे काम नहीं करता था। सरदार जावियार था, अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाया नहीं करता था। हवेली में कमरे में बहुत कम आता था। दिन में तो कमरे में ही शाज़ो नादरी आता था। ज़ैनब खातून और बाकी मुलाजमाओं से ही इसे पता चला था। वो पहले ही हवेली भी बहुत कम आता था, महीनों हवेली का चक्कर न लगाता था। वो तो इसे निकाह के बाद रोज़ हवेली आने लगा था। आरिश मलिक और हवेली का हर फर्द जानता था वो अब हर रोज़ हवेली क्यों आता है। आईने में देखते आरिश के लबों पर तल्ख उमट मुस्कुराहट आई। खिलौना जो मिल गया था दिल बहलाने और वक्त गुजारने के लिए। हर रात वो इसके पास ही तो होता था। वो अपना वक्त गुजारने के लिए वो मसनूई खेल नहीं खेलता था, वो इसके साथ खेलता था। सरदार जावियार के कर्ब में गुजरे लम्हे आंखों के सामने आए तो चेहरे पर सुर्खियाँ दौड़ी थीं, गले में गिल्टी उभर कर मातूम हुई। वो इस मर्द का कर्ब सहना यूं था जैसे खुद पर आग सह लो। वो इस वक्त ब्लू रंग का गर्म फ्रॉक पहने हुई थी, जिसके सीने दामन स्लीव्स पर हाथ के धागे की बेहद खूबसूरत कढ़ाई हुई थी। फूल पत्तियों में सुर्ख रंग के मोती टांके हुए थे। वो इसी फ्रॉक की हमरंग गरम शाल ओढ़े हुए थी, जिसके पल्लू और बॉर्डर पर भी कढ़ाई हुई थी। शॉल पर जगह जगह गुलाब के फूल कढ़े थे। आयश ने वो शॉल सर पर अच्छी तरह ओढ़ ली थी। फ्रॉक और शॉल का रंग इसकी आंखों के हमरंग ही था। ये सारे कपड़े जावियार ही इसके लिए लाया था। वह आईने में खुद को देखते कमरे से निकल गई। वो जो इसके होते इससे बेनियाज था, अब बेनियाज नहीं था। आयश का गीला तौलिया उठाते इसने यूं ही इसकी जगह बदल ली। वो पैरों के पास नहीं, अब सरदार जावियार के सिरहाने पड़ा था। वो थोड़ी देर बाद कमरे में नाश्ते के सासु सामान के साथ वापस आई थी। चिमनी वाली बुखारी के पास बैठते वो पराठे के लिए पेड़े बनाने लगी। शॉल वो अच्छी तरह सर पर लिए हुई थी। शॉल अब सर से सरक सकती ही नहीं थी। कल सरकने का नतीजा वो देख चुकी थी। सरदार जावियार खानज़ादा इससे बेनियाज नहीं था, बेनियाज बनने की एक्टिंग करता था। वो सब जानती थी। वो सरदार जावियार के हर राज से बखूबी वाकिफ थे। पेड़े बनाकर ट्रे में रखते यूं ही इसने गर्दन उठाई थी। नीली आंखें स्याह आंखों से टकराई थी। उसे ही देख रहा था। आयश से लम्हे निगाहें फेर गई थी। उसकी निगाहें उस कदर पुरतपिश थीं, आयश को अपने गाल जलते महसूस हुए। जावियार पलंग से उठते कमरे से निकल गया था। आयश की आंखों के आगे गुजरी रात चली आई। उसके बाल चूम रहा था। उसका हाथ नरमी से उसके पेट पर था। वो गहरी नींद से इसी वक्त उठ चुकी थी। वो छूले और वो बेखबरी की नींद सोती रहे, ये कैसे हो सकता था? आग जैसे मर्द के कर्ब में सुकून की नींद आ जाए, भला ये कैसे मुमकिन था? वो भी उठ चुकी थी। उसके बालों को काफ़ी देर तक अपने लबों से छूता रहा था। उसका रुख पलटे वो उसे सीधा कर गया था। कमरे में जलती आग की रोशनी इतनी थी कि वो उसे देख सके। वो उसके नकोश को गहरी निगाहों से काफ़ी देर तक देखता रहा था। आयश सोती बनी रही, दिल कानों में शिद्दत से बजने लगा, हथेलियों में पसीना उतर आया था। उसे अपने सीने से लगा गया था। कितनी देर वो इसे अपने चौड़े सीने से लगाए अपनी धड़कनों में छुपाए रहा। आयश बेसांस सी इसके सीने से लगी रही।
اس مرد کی جان لیوا شدتوں کے خوف سے وہ دبکی پڑی تھی۔ اس کی گرم چھاتی سے لگے عائش کا وجود حدت زدہ ہونے لگا۔ اس نے اسے کافی دیر تلک چھوڑا نہیں تھا۔ عائش ملک نہیں جانتی تھی اس نے اسے کب اپنی پناہوں سے آزادی دی۔ سانسیں روکے اس کے سینے سے لگے کب اعصاب بھاری ہوئے اور وہ سو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی صبح اٹھنے پر خود سے آتی شفاف مردانہ کلون کی خوشبو بہت تیز تھی، اس کے وجود سے ہر جگہ سے پھوٹ رہی تھی۔ نہاتے وقت رگڑ رگڑ کر ہر جگہ سے دھویا، مگر خوشبو اس قدر شفاف تھی، نہانے کے بعد بھی اس کے بدن سے پھوٹتی رہی۔ اب بھی آج جو خود سے بس اسی کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ جھلاتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ پراٹھے بنانے پر مرکوز کر گئی تھی۔ پراٹھے کو اچھی شیپ دینی تھی۔ پراٹھا بلدار خستہ کیسے بنتا ہے؟ زینب خاتون نے اسے زاویار کی پسند کی ایک ایک چیز بنانا سکھائی تھی۔ شروع میں جب وہ ہر کام بے ڈھنگے پن سے کرتی تو تب زاویار کی سختی سے وہ عاجز آ جاتی تھی۔ زاویار کی ڈانٹ، غصے، مار سے بچنے کے لیے اس نے ہر کام کافی دلجمی سے سیکھا تھا۔ زاویار کا خوف ہی اتنا بری طرح لاحق تھا، اسے ہر کام سیکھنا ہی پڑا تھا۔ سردار زاویار اب اسے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اس کا خوف آج بھی کسی آکٹوپس کی مانند اعصابوں سے لپٹا تھا۔ عائش ملک کی پوری توجہ پراٹھوں پر تھی۔ اس وقت ان پراٹھوں سے زیادہ ضروری اس کے لیے کچھ نہ تھا۔ عائش کا موبائل نمبر لاہور میں ہی بند ہو چکا تھا۔ اس کا موبائل فونز کے ٹریننگ سسٹم سے بھی اسے ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا۔ موبائل فون بھی لاہور کی حدود میں آف ہوا تھا۔ شاہویر ملک عائش کی لوکیشن ٹریس نہیں کر پایا تھا۔ زاویار خانزادہ جو موبائل فون نمبر استعمال کر رہا تھا وہ اب آف تھا۔ شاہویر ملک اس کے خاص آدمیوں کے نمبر نکلوا رہا تھا۔ وہ سیاہ کوٹ گاؤن میں ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اس وقت لکڑی کے صوفے پڑے تھے جس پر وہ اور اس کا ساتھی دوست میجر احسن بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک نوجوان لڑکا لیپ ٹاپ اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہیکر تھا۔ شاہویر ملک کسی بھی ادارے سے مدد نہیں لے سکتا تھا، چاہے وہ ادارہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہ آتا ہو۔ اسے جو کرنا تھا ذاتی طور پر خود ہی کرنا تھا، اور وہ پوری جان لگا کر رہا تھا۔ میجر احسن اس وقت شاہویر کے ساتھ ہی لیو پر تھا۔ شاہویر کا دوست ہونے کے ناطے وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سامنے بیٹھا کم عمر نوجوان جبران محمد میجر احسن کا کزن تھا۔ وہ زاویار کے علاقے کے قریب ہی ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ جبران محمد زاویار کے متعلق بہت کچھ جانتا تھا۔ سردار زاویار کو کون نہیں تھا جو جانتا ہو؟ جبران محمد نے مایوسی سے سر ہلایا تو شاہویر ملک کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ اس کے لیے ایک ایک پل 100 صدیوں کے برابر تھا۔ آج 2-3 راتیں گزر چکی تھیں۔ عائش کے متعلق کوئی خبر نہ تھی مل سکی تھی۔ زاویار عائش کو لے کر حویلی نہیں گیا، یہ زینب خاتون سے پتہ چل گیا تھا جو جبران کے دوست کی ماں تھی۔ سردار زاویار کے خاص ملازموں کے نمبر بند تھے، لگتا ہے انہوں نے اپنے نمبر بدل لیے ہیں۔ ان کے آئی ڈی کارڈز پر جتنے رجسٹرڈ نمبر ہیں ان میں سے کوئی بھی آن نہیں۔ جبران محمد نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے بتایا تو شاہویر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے گردن جھکا گیا تھا۔ ریلیکس شاہویر، میجر احسن نے شاہویر کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ایک لمحہ چین نہیں آ رہا، وہ میری رگ و جان نوچ چکا ہے، میں اب کیسے سکون پالوں؟ وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ شاہویر ملک نے گردن اٹھاتے اپنا سر صوفے پر پٹکا تھا۔ وہ لکڑی کی چھت پر اپنی سرخ کرب زدہ نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ ہم آس پاس ہر گاؤں کا سرچ آپریشن کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے شاہویر بھائی، یہاں آپ کسی ایک گھر کا بھی سرچ آپریشن نہیں کر سکتے۔ جبران نے قطعاً انداز میں سر نفی میں ہلایا تھا۔ شاہویر سیدھا ہوتے اسے دیکھنے لگا، چہرہ سرد و سپاٹ ہوا تھا۔ وہ بھاری ہوتے اعصابوں کے ساتھ جبران کو دیکھے گیا۔ شاہویر بھائی، شہر میں بھی کسی کے گھر اگر ریڈ کرنا پڑ جائے تو پولیس اپنے ساتھ لیڈیز پولیس لے کر جاتی ہے، وہ بھی عدالت کے احکام کے مطابق، کسی کے گھر کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ چھپا ہو۔
اب لا کے مطابق کسی کے گھر میں بلا اجازت نہیں گھس سکتے اور آپ قبائلی علاقوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سردار کی بیوی کو تلاش کے لیے آپ 70 گاؤں کی تلاشی کی بات کر رہے ہیں۔ شاہویر ملک کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ جب جب عائش کا تعلق کسی اور کے ساتھ جوڑا جاتا تھا وہ یوں ہی مر اٹھتا تھا، وہ یوں ہی دوزخ کی تپش میں جل اٹھتا تھا۔ پھر یہ کیسے ہوگا یہ سب؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ چہرہ ابھی بھی دھواں دھواں تھا، پہلو میں گرے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں، بھوری آنکھوں میں اس کی دنیا خاک تھی۔ قبائلی سردار کی بیوی ہے وہ ان کے نکاح میں ہے۔ آپ کسی طور پر بھی ان کی عورت نہیں لے کر جا سکتے، ان پہاڑوں سے کم از کم آپ کی بیوی نہیں لے کر جا سکتے۔ جبران کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، شاہویر ملک نے میز پر پڑے چائے کے برتن ہاتھ مارتے گرا دیے تھے۔ چائے کی پیالیاں دور جا گریں تھیں۔ میجر احسن نے گہرے سانس اندر کھینچی۔ شاہویر ملک ہر طرح کے حالات میں خود پر ضبط کرنا جانتا تھا۔ آج کسی اڑیل گھوڑے کی مانند اس کی لگامیں بے قابو تھیں۔ وہ اس وقت اس کے اعصاب اس کے قابو میں نہ تھے۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی اتر آئی تھی۔ سردار ساویار حویلی کے کسی سے کانٹیکٹ کریں گے تو ان کا نمبر ٹریس ہو جائے گا، ان کی لوکیشن بھی ٹریس ہو جائے گی، مگر تب تک آپ کو صبر رکھنا پڑے گا شاہویر بھائی، جبران نے آہستگی سے کہتے ہوئے شاہویر کے سر سرخ نقوش کو دیکھا تھا۔ وہ 2 مہینے رابطہ نہیں کرے گا تو تب تک ہاتھ باندھے بیٹھا رہوں گا۔ میں 2 لمحے بھی اب اسے ساویار کے پاس برداشت نہیں کر سکتا۔ شاہویر ملک بھڑک اٹھا تھا۔ اس کی آواز قدرے بلند تھی، چھوٹا سا لکڑی کا گھر تھا، آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ آہستہ بولو شاہویر، میجر احسن نے اسے ٹوکا تھا۔ شاہویر ملک صوفے سے ٹیک لگائے، سر صوفے سے ٹکائے، آنکھیں میچ کیا۔ کوئی اور راستہ؟ میجر احسن نے جبران سے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے حویلی والوں کے ہر فرد کا نمبر ٹریس کر لیا ہے، اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی۔ میں اسے بہت جلد بات سے آپ کروا لوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، مرنا پڑے تو مروں گا، مارنا پڑے ماروں گا۔ شاہویر ایک لفظ پر زور دیتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ آج نے پورے گھر کا کام نپٹا لیا تھا، اب وہ بوکھلائی سے پھر رہی تھی۔ وہ آج بھی کہیں چلا گیا تھا، اس وقت اس گھر میں تنہا تھی۔ آج ٹیرس کی طرف کا دروازہ کھولتے باہر آئی۔ پہاڑوں سے یہ گری وادی انتہا کی خوبصورت تھی۔ پہاڑوں پر ہر وقت دھند اتری لگتی تھی۔ زاویار نے اسے ایک بار بتایا تھا، اگر دور پہاڑوں پر دھند اترتے دکھائی دے تو اس کا مطلب وہاں بادل چھائے ہیں اور بارش ہونے والی ہے۔ وہ گرل پر بازو ٹکائے اس پہاڑ کو دیکھنے لگی جہاں دھند دکھائی دیتی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بھی دھند اتر آئی تھی۔ اب اس دھندلے پردے کے پار اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نیچے بہتے دریا کی آواز اسے اپنی سماعتوں میں پڑتی سنائی دے رہی تھی۔ تم جیسی عورت سے تو ہر توقعات خاک ہے میری۔ تم عورت نہیں، عورت کے نام پر دھبا ہو۔ اب سماعتوں میں اس کی روح کو تڑپا دینے والے لفظ اتر رہے تھے۔ آج کو دریا کا شور اب سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تمہیں عزت محبت سے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر تم جیسے ہلکے کردار کی عورت یہ عزت ڈیزرو نہیں کرتی۔ اب ان بے درد لفظوں میں کچھ اور لفظ شامل ہو گئے۔ عائش کی آنکھوں کی دھند گہری ہوئی، آنسوؤں نے باریک پردہ بنا دیا تھا۔ اس کی بصارت دھندلی ہوتی گئی، آنسو اب لکیروں کی صورت میں اس کے عارض پر جگہ بنا رہے تھے۔ اس مرد نے ہمیشہ اس کی روح کو نوچا تھا، مگر اب تکلیف درد زیادہ ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر اب درد پہلے سے زیادہ ہوتا تھا۔ دل میں دھڑکتی دھڑکنیں اب اس مرد سے بیزار ہوتی تھیں، پتہ نہیں کیوں اب یہ دھڑکنیں بیزار تھیں۔ عائش ملک نے جھکتے ہوئے نیچے دیکھا، وہ دریا کی گہرائی کو ماپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مایوس ہوتے سیدھی ہوئی، پتہ نہیں اس طرف بہتے دریا کی گہرائی کتنی ہو۔ گھر کے سامنے والا دریا تو گھٹنوں تک ہی آتا تھا، پانی اتنا ٹھنڈا، خدا کی پناہ اس کے خوبصورت نقوش پر پھر سے مایوسی اتر آئی تھی۔ وہ لب کاٹتے زاویار کے دریا کے پار دیکھ رہی تھی۔ وہاں ایک گھر تھا، رات کو اس گھر کی جلتی بتی بھی دیکھی تھی۔ اگر وہ یہاں سے نیچے اتر جائے تو دریا کے کنارے سے اس گھر تک جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی ہو جو اس کی مدد کر سکے۔ وہ ایک بار پھر سے نیچے جھکی تھی۔
نیچے کی گہرائی چند فٹ کی ہی تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے بس دریا کے کنارے پر کود جائے۔ کیا کر رہی ہو؟ بھاری آواز سنتے وہ سیدھی نہ ہو سکی تھی۔ وہ اس آواز پر تنی خوف زدہ ہوئی کہ یوں ہی جھکی رہی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سیدھا کر گیا تھا۔ عائش کی نازک کمر اس کی چوڑی پشت کے ساتھ آن لگی تھی۔ وہی کلون کی خوشبو عائش کے اندر اتری جو پورے وجود میں اشتعال انگیزی برپا کرتی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے رہا۔ وہ اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے کھڑی تھی۔ زاویار اس کے پیٹ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اپنی تھوڑی اس کے شانے پر رکھ کیا تھا۔ کیا کر رہی تھی میری آفت خانہ؟ عائش نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ مزید شدت سے لگا کیا تھا۔ شاید وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ عائش بہت کچھ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ خود کے ساتھ بہت بے باکی سے اسے لپٹا رہا تھا۔ عائش اس کی بے باکی پر بے جان سی ہوئی۔ چہرہ بھانپ چھوڑنے لگا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے نہ ہوتا وہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ رات بھی وہ اسے خود سے لپٹائے بہت کچھ کرتا رہا تھا۔ وہ اس کی بے باکیوں سے سراسیما سی سونے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے پتہ نہیں رات ہر حد سے کیوں نہیں گزرا تھا۔ شاید اس مرد کی مردانہ انا سے روک رہی تھی۔ جاگتے میں نفرت کا اظہار کرتا تھا، سوتے میں اسے دیوانگی سے خود کے ساتھ لپٹاتا تھا۔ وہ اس کے پشت کے ساتھ لگے سوچ رہی تھی، اس دریا میں کودی تو ڈوب جاؤں گی، میں بھی نہیں بچا سکوں گا، پانی بہت گہرا ہے، میری پری زہر۔ وہ عائش کے کان میں جھکے ٹھنڈی سرگوشی کر گیا۔ عائش کے پیٹ پر گرفت وہ آہنی کر گیا تھا۔ عائش کی سانسیں گھٹنے لگیں۔ بہت ٹھنڈا پانی ہے میری سر درد۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنا چہرہ اس کی سلگتی نرم بالوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے لب رات کی طرح اس کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ دریا کے اندر بڑے بڑے پتھروں سے جب تمہارا وجود ٹکرائے گا تو تمہارا نازک بدن ان پتھروں سے پاش پاش ہو جائے گا۔ اس کی سرگوشی برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ عائش کو یہ ٹھنڈک اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ زاویار کے لب اس کے سائڈ گردن پر اب سخت تھے۔ وہ سانسیں روکے ہوئی تھی۔ تمہاری لاش اس دریا سے ہوتی جانے کہاں بہہ جائے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ نہیں مجھے کتنے دن لگ جائیں۔ جب تمہاری لاش پانی کے اوپر آئے گی، جانتی ہو تمہارے خوبصورت جسم کا کیا حال ہوگا؟ عائش نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا۔ زاویار خانزادہ نے اسے اپنے قریب مزید کیا۔ پیٹ سے ہوتا بے قابو ہاتھ سینے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ یہاں بھی اس مرد کی گرفت فولاتی تھی۔ وہ ویسے ہی چھو رہا تھا جیسے سختی سے چھوا کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا اور عائش ملک جانتی تھی وہ اسے یہ موقع دے چکی ہے۔ تمہارے سارے جسم میں پانی بھر جائے گا، تمہارا خوبصورت چہرہ بگڑ جائے گا۔ وہ جو نقشہ کھینچ رہا تھا وہ بے حد خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ اگر وہ اسے ڈرانے کے لیے کر رہا تھا تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عائش ملک اب مر کر بھی یہاں سے کودنے والی نہ تھی۔ وعدہ ہے میرا تم سے، میں تمہارا چہرہ دیکھ کر ڈروں گا نہیں، بہت عزت و تکریم سے تمہیں دفناؤں گا، وہ بھی اس جگہ پر جہاں میں اپنی قبر بنانے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ اپنے پہلو میں تمہیں دفناؤں گا۔ تم سے اتنی محبت ہے، مرنے کے بعد بھی تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ صفاقی سے کہتے اس کی رہی سے ہی جان بھی نکال چکا تھا۔ عائش اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے اس کی طرف پلٹ گئی تھی۔ وہ اس کے گرد ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے تھوڑا سا جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نیلی آنکھوں میں تیش کے انگارے دوڑ رہے تھے۔ وہ لب بھینچے ہوئے تھی۔ سردار زاویار خانزادہ محظوظ سا ہوتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہو جو کہنا ہے، ہونٹ کیوں بھینچ رہی ہو؟ تمہیں تو میرے 100 خون بھی معاف ہیں۔ کافی مرتبہ میرا قتل کیا اور 2 دن پہلے بھی میرے سینے میں بے دردی سے چاقو مارے۔ کچھ کہا کیا تمہیں میں نے؟ وہ اپنا چہرہ عائش کے قریب کر گیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اب تپش تھی۔ اب یہ نہ کہنا کہ قتل کرنے کے لیے چاقو یا کسی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ تمہیں مجھے مارنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی قمیض کے اوپر بندھی چوڑی بیلٹ جس میں پستول رکھی جاتی ہے، وہ بیلٹ سے پستول نکالے عائش کے ہاتھ میں تھما گیا تھا۔ عائش پستول پکڑے اسے دیکھتی رہی۔ مار دو مجھے، شاید میں بچ جاؤں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ نمی بھی تھی۔ یا شاید عائش ملک کو وہم ہوا تھا، تمہاری ماری گئی گولی سے میں بچ سکتا ہوں، تمہاری بے وفائی مجھے مار ڈالے گی۔
وہ عائش کے ہاتھ میں پکڑی پستول کی نوک اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ عائش کا ہاتھ کپ کپایا تھا، نظریں زاویار کی سیاہ آنکھوں میں گڑی تھیں۔ ماروں کیسے؟ مارنا چاہتے ہو مجھے؟ کسی پستول سے یا اپنی بے وفائی سے؟ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی انگلی پستول کی ٹریگر پر ڈک گیا تھا۔ عائش نے اپنی انگلیاں ٹریگر پر جما لیں۔ پستول کی ٹھنڈی فولادی نوک زاویار کے چوڑے سینے پر جمی تھی۔ گولیاں ہیں اس میں؟ باخدا گولیاں ہیں، سوچو مت، مارو مجھے۔ اور اس کی انگلی ٹریگر پر رکھے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عائش کا تنفس غیر ہموار ہونے لگا۔ نیلی آنکھیں زاویار کی آنکھوں میں گڑی رہیں۔ وہ چاہتی تو اس کے سینے میں گولیاں مار سکتی تھی۔ اس کے پاس اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ مار تو مجھے، سب ختم ہو جائے گا، تم آزاد ہو جاؤ گی، یہ موت مجھے قبول ہے، مگر تم جس طرح مجھے مارنا چاہتی ہو مجھے قبول نہیں۔ وہ عائش کو شانوں سے پکڑے اپنے قریب کر گیا۔ پستول کی نال زاویار کے سینے پر مضبوطی سے ثبت ہوئی۔ عائش کی سانسیں دھوکنے کی مانند چلنے لگی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خدا قسم، آج اس لمحے وہ جیسے سنگ انسان کو چھوڑ دو گی، ساری عمر رو گی، تڑپو گی، میں زندہ رہ کر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور خود کو میں کبھی موت نہیں دوں گا، مجھے مار دو۔ وہ پستول کی نال آگے سے جکڑ گیا تھا۔ عائش نے دونوں ہاتھوں سے پستول تھام رکھا تھا۔ وہ بس زاویار کو دیکھتی جا رہی تھی، نظریں وہ کبھی ہٹاتی نہیں تھی۔ آج بھی وہ ان آنکھوں کو دیکھتے اپنی نگاہیں نہ ہٹا پائی تھی۔ تم مجھے سفاک ظالم مرد کا نام دے سکتی ہو، میرے اندر کی میں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میری میں مجھ سے کہتی ہے تم پر صرف میرا حق ہے، اور اس حق پر مجھے ساری عمر کا حق چاہیے۔ مجھے ایسی محبت نہیں کرنا آتی جس میں میں تمہاری خوشی کے لیے تمہیں چھوڑ دوں۔ میری محبت کہتی ہے تم رو، تڑپو، بس میرے پاس رہو، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دے سکتا، مجھے ایسی ہی محبت کرنا آتی ہے۔ وہ کہتے رکا تھا۔ پستول کی نال اپنے سینے پر مضبوط کی۔ عاشق اپنے عشق پر دستبرداری دے دے، دنیا اسے اچھے عاشق سے زیادہ رکھے گی۔ وہ ہنسا تھا، کھوکھلی ہنسی۔ میں چاہتا ہوں دنیا مجھے میرے پیچھے گالیاں دے، مجھ سے نفرت کرے، مگر مجھے سچے عاشق کے نام سے یاد کرے۔ مجھے اچھا عاشق نہیں بننا۔ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ دنیا کہے میں نے تمہاری جان تو لے لی، مگر تمہیں کبھی چھوڑا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، مارو مجھے، زاویار نے آہستگی سے کہا تھا۔ عائش ملک بس اسے دیکھتی جا رہی تھی، پستول مضبوطی سے پکڑے۔ وہ لڑکی ٹکر ٹکر بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مارو مجھے، وہ حلق کے بل پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ عائش کے تاثرات میں کوئی درار نہ آئی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ غلط کیا تم نے میرے ساتھ بھی، خود کے ساتھ بھی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے پستول واپس تھام گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری قید سے کبھی نہیں چھوڑ سکتی، میں تمہیں کبھی کسی دوسرے کا نہیں ہونے دوں گا، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ عائش کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں زخمی پن تھا، گلابی پن تھا، نگاہیں آنکھوں سے ہوتی گردن پر آ کر ٹھہری۔ جہاں سگریٹ کا جلا نشان تھا، وہ اس کی گردن کے زخم کو چھونے لگا۔ عائش نے سسکاری بھری زاویار کی گردن کی ابھرتی گلتی واضح تھی۔ نگاہوں میں درد کا تاثر ابھر آیا۔ وہ اسے ہرٹ تھا۔ وہ اب اس کا جلا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ہتھیلی اور ہاتھ کی پشت گلابی تھی، ہتھیلی پر چھالے بھی بنے تھے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گیا۔ پستول وہ ریلنگ پر رکھ گیا۔ تمہیں گھن آتی ہے مجھ سے نفرت ہوتی ہے؟ اس نے سوال پوچھا ضرور تھا، مگر جواب کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ جواب سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ریلنگ سے پستول اٹھاتے اس نے پکڑ لی۔ اندر پلنگ پر جا کر لیٹنے لگا ہوں، کمبل چہرے تک لے لوں گا تاکہ تمہیں مجھ سے خوف نہ آئے، سونے کا بھی ناچک کر لوں گا۔ زاویار نے پستول کا چیمبر کھولتے اسے دکھایا۔ یہ دیکھو، 12 گولیاں ہیں، تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر رہا، دھوکہ صرف تمہیں کرنا آتا ہے۔ تم جیسی بے حیا عورت دھوکہ کر سکتی ہے، مجھ جیسا سفاک ظالم مرد ظلم کرنا جانتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا میں۔
زاویار طنزیہ ہنسا تھا۔ چیمبر واپس پستول میں ڈال دیا۔ عائش نے اس بار اس مرد سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ اندر جا رہا ہوں، آ کر میرے سینے میں گولیاں اتار دینا۔ اگر مجھے نہ مار سکی تو آ کر میرے ساتھ ایک کمبل میں لیٹ جانا۔ مجھے قبر میں نہ اتار سکی تو میں تمہیں آج رات اتاروں گا۔ وہ جھکا تھا، ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکائے۔ میری قربت تمہارے لیے قبر ہی ہے نا؟ عائش ملک کی آنکھوں کا گلابی پن گہرا ہوا۔ یعنی قبر ہی ہے؟ وہ ہنسا تھا۔ خود قبر میں اترو گی یا مجھے اتارو گی، فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ پستول عائش کے ہاتھ میں تھماتے چلا گیا تھا۔ عائش پستول ہاتھ میں پکڑے رخ پلٹ گئی۔ چیمبر کھولتے اس میں گولیاں چکی۔ وہ گننے لگی، وہ پوری 12 گولیاں تھیں۔ وہ ایک ایک کرتے گولیاں نکالتی چلی گئی۔ 12 گولیاں اب اس کی مٹھی میں قید تھیں۔ وہ نیچے کی جانب جھکی تھی، اس نے مٹھی کھول دی۔ گولیاں اس کی نظروں کے سامنے دریا میں گرتی چلی گئیں۔ وہ کچھ پل یوں ہی کھڑی رہیں، اس کی نیلی آنکھوں میں جو تھا وہ چھپا تھا۔ اس نے پستول بھی دریا میں پھینک دیا۔ اس نے دوسرا آپشن چن لیا تھا۔ ٹیرس کا دروازہ کھولتے وہ اندر آئی اور پلنگ پر لیٹا تھا، کمبل سر تک تانے۔ عائش نے ٹیرس کا دروازہ اچھی طرح بند کرتے چٹخنی لگاتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس مرد کی طرف آئی جو شاید اپنی موت کے انتظار میں تھا۔ اسے زندگی ملنے والی تھی۔ عائش نے کپکپاتے ہاتھوں سے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا، سونے کا ناٹک کرتا۔ وہ اس کے پاس اس کے پہلو میں لیٹ گئی تھی۔ سردار زاویار خانزادہ نے بے یقینی سے اپنی موندی آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے پہلو میں لیٹی تھی۔ وہ بے یقین تھا۔ دونوں کی آنکھیں کھلی تھیں، دونوں چھت پر آنکھیں ٹکائے ہوئی تھیں۔ دھک دھک کرتی دھڑکنیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ کتنی دیر کروٹ نہ بدل سکا، وہ آنکھیں نہ چپک سکا۔ عائش ملک اس تک چل کر خود آئی تھی۔ عائش ملک خود کو سونپنے آئی تھی۔ وہ کیسے یقین کر لیتا؟ وہ مار دیتی تو وہ یقین کر سکتا تھا۔ وہ زندہ چھوڑ دے، اس کے قلب میں جلنا چن لے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ یوں ہی چھت کو دیکھتا رہا۔ اس عورت کی طرف کروٹ ابھی بھی نہ لے سکا تھا۔ بے یقینی ہی اس قدر تھی۔ عائش اس کے پہلو میں مجسم سی لیٹی تھی۔ وہ عائش کی طرف کروٹ لے گیا، اس کے مجسم جسم کو بے اختیار خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ راکھ ہو رہا ہوں کب سے، آج تم بھی راکھ بچاؤ گی، ٹھیک نہیں کیا تم نے؟ وہ مدھم مخمور لہجے میں اسے خود سے لپٹائے کہہ رہا تھا۔ چل رہا تھا عائش میں تمہارے لیے، تم مجھ سے لپٹی ہو مگر یہ آگ مزید دہک اٹھی ہے۔ تم ہی وہ عورت ہو جو مجھے جلا کر راکھ کر دے، بس تم ہی وہ عورت ہو۔ وہ اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ عائش ملک نے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچ لی، آنکھوں کے گوشوں سے آنسو ٹپکتے تکیے میں جذب ہوئے۔ میں نے جتنی محبت تم سے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ تمہارے عشق میں کوئی نہیں چل سکتا، مجھ سے زیادہ تمہیں عشق کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی گردن دیوانگی کے عالم میں چوم رہا تھا۔ اس کے زخم پر اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھیں، وہ اپنے دیے گئے سارے زخموں کا مداوع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لمس میں دیوانگی تھی، تڑپ تھی، وہ اس کی تڑپ محسوس کر سکتی تھی۔ اپنے لمس سے وہ خاموش معذرتیں کر رہا تھا۔ اتنی دیوانگی، اتنی شدت اس کے بوسوں میں تھی۔ عائش ملک جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ ویسے کسی پاگل دیوانے کی طرح خود میں سمیٹے ہوئے تھا، اتنی گرم چھاتی سے لپٹائے ہوئے تھا۔ کمبل اب دونوں پر تھا، کمبل کے اندر دونوں کے بدن آگ کی بھٹی بنے ہوئے تھے۔ سردار زاویار ساری دنیا کو بھلائے بیٹھی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کمبل کے اندر اب سارے پردے اتر چکے تھے۔ عائش ملک کو وہ خود میں سمائے اس کا رگ و پہ پر لب رکھ رہا تھا۔ اتنی دیوانگی، اتنی آگ اس کی قربت میں تھی، کمرہ اس دیوانگی سے پناہ مانگے ہوئے تھا۔ اس مرد کی آغوش سے لپٹی عورت کا کیا حال تھا کوئی نہیں جان سکا۔ وہ سفید شلوار قمیض پر سفید رنگ کی ہی شال شانوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ یہ ایک کھلی جگہ تھی جہاں یہ مجموعہ لگا تھا۔ موسم میں خنکی کبھی بڑھ جاتی تھی، کبھی موسم تپش زدہ ہو جاتا تھا۔ اس وقت موسم ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا، اس لیے دائرے میں آگ بھی جلا کر رکھی تھی جو کہ وقت کے ساتھ بھڑکتی جا رہی تھی۔ نارنجی شولوں کی بھڑکتی چنگاریوں پر نگاہیں جمائے وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سفید شلوار قمیض پہنے، لبوں پر تبسم سجائے، مرد کے سامنے والی چارپائی پر وہ نیلے رنگ کی شلوار قمیض پر نیلے ہی رنگ کی شال اوڑے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب تھا۔ سفید شلوار پہنے مرد مسکراتا ہی جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔
یہ مرد بلا کا معصوم تھا، جانے آج دل میں کیا آئی وہ شیطانیت پر اتر آیا تھا۔ جیسا باپ ویسے ہی ہے، ویسے ہے تم۔ آنکھوں میں شرارے لیے مرد نے بے آواز کہا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنا مرد ہونٹوں کی جنبش بخوبی سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنی ہلکی سنہری داڑھی پر ہاتھ پھیرتا مسکراتا رہا، اس پر رتی برابر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے سردار ساویار اب سرداریت کے لائق نہیں، اسے اس کی سرداریت سے برخاست کر دینا چاہیے۔ ظریف خان زادہ کی بلند آواز پر ارتضیٰ خان بھڑکتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں کا غیظ و غضب پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا۔ یوں کہوں نا ظریف خان، تم چاہتے ہو یہ سرداریت تمہیں مل جائے؟ عالیان خان نے ہاتھ اٹھائے، ارتضیٰ خان کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ سردار ساویار کو عشق ہو گیا ہے، وہ اپنی عورت کے پیچھے پیچھے اب مارا مارا پھرتا ہے، اسے آپ لوگوں سے اب کوئی مطلب نہیں۔ سردار وہ ہوتا ہے دستار اس کے سر پر رکھی جائے جس کا آہل ہو۔ سردار ساویار طاقت کے لیے دستار کا غلط استعمال کر رہا ہے، وہ بھرے مجمع میں اپنے ہی بھائی کے مخالف کھڑا ہوگا۔ یہ ظریف خان زادہ نے تو کیا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ بھرے مجموعے میں سانپ سونگ گیا تھا۔ سردار ساویار کا بھائی اس کے خلاف کھڑا یہ سب کہہ رہا تھا۔ آج سے پہلے کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی تھی یوں سرعام سردار ساویار کے مخالف اتر آئے۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہوتا ہے آج کل؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ کسی کو خبر ہے؟ وہ سب کی طرف دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ سب خاموش تھے۔ ارتضیٰ خان پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ عالیان خان کی خاموشی گہری تھی، ساویار خان زادہ کی غیر موجودگی انہیں بھی ٹھٹک رہی تھی۔ سردار کی حیثیت سے اس کی شرکت جرگوں میں لازم و ملزم تھی۔ اپنے قبیلے اپنے لوگوں کے لیے بحیثیت سردار وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مگر وہ تو کسی بھی جرگے میں شریک نہیں ہو رہا تھا، نہ اسے کسی سے کوئی مطلب تھا۔ پہلے لاہور کتنے مہینے گزارتی، اب آیا تھا تو 2-3 مسئلے یہاں کے مقامی لوگوں کے بیزاری سے نپٹاتے، وہ پھر سے غائب ہو چکا تھا۔ تم تو بننا چاہتے ہو سردار، تم بنو گے سردار، تم آؤ گے لالا کے مقابل۔ ارتضیٰ خان چارپائی سے پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے باپ کے کارنامے بھول چکے ہو تو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں ظریف تبریز خان۔ وہ آگے کو آیا، ظریف اسے سرد و سپات نظروں سے دیکھتا رہا۔ اپنے کارنامے بھول چکے ہو، اپنے بھائی کی بیوی کو حویلی سے بھگایا، اپنی ہی بھائی کی بیوی کی محبت کرتے ہو۔ لعنت ہے ارتضیٰ خان تمہارے جیسے بھائی ہونے پر۔ ظریف خان زادہ کا ہر لفظ ارتضیٰ خان پر چہرے پر تماچے کی صورت میں آن لگا تھا۔ بھرے مجموعے میں ظریف خان یوں اس کا اور اس کے لالا کا تماشا بنائے گا یہ کہاں سوچا تھا۔ جرگے میں شریک لوگوں کی آپس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ عالیان خان اپنا ضبط کرنے لگے، وہ کر نہ پا رہے تھے۔ دونوں جوان خون تھے، خون گرم تھا، اس گرم خون کے ابلنے پر وہ دونوں بھول گئے تھے وہ ایک دوسرے پر نہیں خود پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ اپنا اور میرا رشتہ اب مت بھولو ظریف تبریز خان، وہ کروں گا تم یاد رکھو گے، ساری لعنتیں تمہاری طرف ہو جائیں گی۔ ارتضیٰ خان انگلی اٹھائے تنبیہ کر رہا تھا، اس کی آنکھیں لال انگاراں تھیں۔ کیا کرو گے تم؟ کر ہی کیا سکتے ہو ارتضیٰ خان؟ میری بہن کو طلاق دو گے؟ میں تو چاہتا ہی یہی ہوں تم میری بہن کو طلاق دے دو۔ ارتضیٰ خان مزید سہن نہیں کر سکا تھا، وہ ظریف خان زادہ کو گریبان سے دبوچ گیا۔ ظریف البتہ پرسکون رہا، اپنے گھناؤنے منصوبے پورے کرنے کے لیے عورت کو بیچ میں لاتے ہو یوں جرگے میں اپنی بہن کے لیے طلاق مانگو گے؟ شرم بیچ کھائی ہے تم نے ظریف۔ اس سے پہلے وہ ظریف خان زادہ پر وار کرتا۔ جرگے میں آئے نوجوانوں نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا تھا۔ ظریف اپنی شال کندھوں سے سیٹ کرتے چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، وہ بے حد پرسکون تھا۔ ارتضیٰ خان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، وہ دونوں ہاتھ آپس میں باہم مسلتے ہوئے سر کو جھکائے بیٹھا ہوا تھا، بس نہ چلتا تھا ظریف کی جان لے لے۔ کیا چاہتے ہو تم ظریف؟ دستار چاہتے ہو تم؟ عالیان خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ یہاں کئی 100 لوگ بیٹھے تھے، سب کی نظریں ظریف خان پر تھیں۔ مجھے اپنے قبیلے کی فکر ہے، میں اپنے قبیلے سے اپنے لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں اس قبیلے کا سردار وہ ہو جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ میری طرف سے آپ ارتضیٰ خان کو سردار بنا دیں۔ سردار ساویار کے بعد اس کا بھائی اس کی سرپرستی سنبھال سکتا ہے۔ دستار ارتضیٰ خان کے سر پر جچے گی۔ وہ خاموش ہوا تو ارتضیٰ خان نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خون تھا۔
زری خانزادہ کے لبوں پر تیش دلانے والی مسکراہٹ تھی۔ جرگے میں شرکت لوگ زری کی بات سے متفق نظر آتے تھے۔ عالیان خان بھی پرسوچ انداز میں ڈوبے نظر آتے تھے۔ زری خانزادہ کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ وہ بھائی کو بھائی کے اور باپ کو بیٹے کے مخالف کر چکا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا ہو گیا تھا۔ زاویار نے اسے تب اکیلا چھوڑا جب اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ زری خانزادہ یہ کبھی نہیں بھولنے والا تھا۔ وہ تیش و اشتعال سے حویلی داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے صوفے کو پوری قوت سے ٹھوکر ماری تھی۔ مرینہ خان جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی، وہ ششدر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دہلتے ہوئے ارتضیٰ خان کو دیکھا، جس کے تیور زرقا خانم کے جانے کے بعد بدلے بدلے نظر آتے تھے۔ وہ پہلے جیسا ارتضیٰ خان نہ رہا تھا۔ وہ نرم نگاہیں، وہ لہجے کی ملائمت ختم ہو گئی تھی۔ محبت تو وہ پہلے بھی نہ کرتا تھا، نہ اس کا کوئی حقوق نبھایا تھا، بس یہ تھا عزت بے حد کرتا تھا۔ وہ اپنی شال کندھوں سے اتارتے سفید ماربل پر پھینک چکا تھا۔ صوفے پر بیٹھے اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا ہوا ہے ارتضیٰ؟ اس کے قریب چلی آئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی سرخی پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ برف ہو گئی تھی۔ 21 سال کے نوجوان مرد کی نگاہیں نہ تھیں۔ وہ اس وقت حویلی کے مردوں جیسا انہی کی طرح لگ رہا تھا، صفات بس اپنی کر جانے والا۔ دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ وہ چلتا سیدھا بولا، اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ انگلی اٹھائے واضح تنبیہ کی گئی تھی۔ ارتضیٰ خان کا وجود ٹوٹی کرچیوں کی مانند زخمی تھا۔ وہ کرچیاں بھی نہ سمیٹ سکا تھا۔ میری محبت کا سرعام مذاق بنایا تمہارے بھائی نے۔ اس لڑکی کی بے عزتی کی جس کے لیے میری محبت عقیدت ہے، جس کی میں نے بہت عزت کی ہے۔ سب کیا سوچتے ہوں گے اس کے بارے میں؟ مرینہ خان کا چہرہ دھواں دھواں ہوا، دل جل کر اس طرح خاکستر ہوا وہ راکھ بھی نہ سمیٹ سکی تھی۔ میرے لالا کی عزت اچھالی، میرے لالا کو میرے مخالف کر رہا ہے تمہارا شیطان بھائی۔ تمہارا باپ دفع ہو گیا، اس خنزیر کو یہاں چھوڑ گیا۔ ارتضیٰ خان کا سرخ و سفید چہرہ بے حد سرخ تھا۔ بھائی ہے وہ میرا، خبردار اسے کچھ کہا۔ وہ مرینہ خان تھی جو بھلا کب چپ رہ سکتی تھی۔ بھائی ہے تمہارا تو دفع ہو جاؤ اس کے پاس۔ میرے کمرے میں تم آئندہ نظر نہ ہو مجھے۔ وہ درشتگی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں دیکھو گے میرا چہرہ، اب اپنے بھائی کے پاس ہی رہو گی۔ زبردستی کا سر پر سوار ہونا مجھے بھی نہیں پسند۔ مرینہ خان سرخ چہرے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارتضیٰ خان صوفے پر بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں نقوش تنے ہوئے تھے۔ سب جیسے ختم ہو رہا تھا۔ محبت چلی گئی، بھائی کھو دیا، زرقا خانم جیسی مورے کھو دی۔ ارتضیٰ خان وہ شخص تھا جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، بچا ہی کیا تھا؟ وہ ایسے تخت، ایسی سرداری کا کیا کرے گا جو اسے اس کے بھائی کا دشمن بنا دے؟ سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ زری خانزادہ کی لگائی گئی آگ بھڑک چکی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔